अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तानी कौम बशमूल सियासतदान, मीडिया और हुकूमती ओहदेदारान बहुत गुस्से में है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो रिमार्क्स दिए वो नाकाबिले कबूल हैं। मालूम नहीं ये रिमार्क्स सिर्फ़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में थे, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में थे या पाकिस्तान के बारे में थे। वो रिमार्क्स क्या थे उसका जिक्र तो अभी करते हैं। मेरे नज़दीक ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर अमरीकी सदर के रिमार्क्स से मुतल्लिक एक डैमाश यानी एहतजाजी मरासला थमा दिया है। नाजरीन, क्या ये रिएक्शन है या रिस्पॉन्ड किया गया है, इस पर बात करते हैं। इन रिमार्क्स के बारे में जब वाइट हाउस की तर्जमान जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे पूछा गया तो उसने बड़े ही साफ अल्फाज में कहा, द प्रेसिडेंट व्यूज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस पाकिस्तान एज क्रिटिकल टू यूएस इंटरेस्ट। अब इसका मतलब यह है कि अमरीकी सदर के नज़दीक या अमरीकी सदर ये समझते हैं कि मजबूत और तरक्की करता पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए बहुत अहम है। नाजरीन, यहाँ क्रिटिकल का लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल किया गया है। आम तौर पे क्रिटिकल का लफ्ज़ जो है ये हम पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे नेगेटिव मानों में इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे ये कि जी पेशेंट की हालत बड़ी क्रिटिकल है, तो इससे भी कुछ गलत मतलब लिया जा रहा है। मैं एक थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मसलन पाकिस्तान को अगर आप किसी को कहें कि तुम बहुत चालाक हो तो वो बुरा मान जाएगा, और चालाक को अंग्रेज़ी में कहते हैं क्लेवर। अगर यही आप बात किसी यूरोपियन कंट्री में किसी को कहें कि यू आर ए वेरी क्लेवर पर्सन तो वो ये कहेगा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये इसको एक पॉजिटिव सेंस में समझा जाता है। तो मेरी समझ के मुताबिक ये यहाँ क्रिटिकल का लफ्ज़ है, ये बहुत यानी अहम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दरअसल जो बाइडन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सदर की हैसियत से, नॉट एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, अपनी जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है उसके सरबराह की हैसियत से एक तकरीब से ख़िताब कर रहा था जो कि फंड रेजिंग यानी चंदा जमा करने के लिए थी। उसमें बाइडन कुछ बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? वो सारी दुनिया में जो रोल अदा करने का उनका एक ख्वाहिश है उसके बारे में बात कर रहा था, और बस एकदम से उसने बीच में पाकिस्तान ले आया। अब थोड़ा हमें ये भी इस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट की असलियत को समझने के लिए कि जो बाइडन जो है वो 80 के करीब है, बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हैं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम है और भूल भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें व्यू में रखनी पड़ेंगी। तो जो बाइडन ने जो कहा वो ये कि व्हाट आई थिंक इज़ मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। आगे उसने कहा पाकिस्तान। अब उसने ये कहा कि मे बी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो इंसान के जहन में होता है उसी तरह उसकी अपनी लैंग्वेज में उसकी अदायगी करता है। उसने मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये नहीं क्या कि पाकिस्तान इज़ और पाकिस्तान विल बी, नो, उसने कहा मे बी। व्हाट आई थिंक इज़ मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान। फिर वो कहते हैं कि वाई ही थॉट पाकिस्तान वाज डेंजरस, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। अब ये है कि हो सकता है कि ये तो रिपोर्ट हुआ जैसे उसके मुंह से अदायगी की गई, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन, अब इनको दो वर्ड्स को अलग-अलग इस्तेमाल किया है, या कि उसका विदाउट एनी कोहेजन
صرف نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں ہے۔ اب یہی بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ یا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو بائیڈن کے اس بیان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور ہم سب نے ریئیکٹ کیا ہے۔ ریسپونڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑے اچھے طریقے سے انالیسس کرنا چاہیے اور جس کانٹیکسٹ میں یہ بیان دیا گیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہے اس کے بیان کی روشنی میں بھی اس کا انالیسس کر کے ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں۔ آگے ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے اس ویڈیو کے تھم نیل پر کیوں لکھا ہے شکریہ جو بائیڈن، اور مجھے امید کی کون سی کرن نظر آئی ہے اس کے اس بیان میں یا بیان کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں۔ کم از کم جب ہمارے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات ہوتی ہے جس میں ان کے چھن جانے کا ایک معمولی سا شائبہ بھی ہو تو ساری قوم بشمول حکومت، اپوزیشن، عوام اور میڈیا ایک ہو گئے۔ یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ بھی ایک ایسٹ ہے جو کہ نیوکلیئر ایسٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو صرف عدلیہ اور افواج پاکستان ہی بڑھا سکتے ہیں، اور اپنا اپنا رول ادا کر کے ان کو کوہیژن پیدا کرنی چاہیے۔ واپس آتے ہیں بیان کی طرف۔ یہ جو بائیڈن کے ذہنی جو ڈپریشن ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ اس وقت ڈپریسڈ کنٹری ہے، اور وہ کیوں ڈپریسڈ کنٹری ہے یہ چند ایک پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ روس نے جو کچھ یوکرائن میں کیا امریکہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ روس یورپی ممالک کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں اور یورپ کو روسی گیس کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا، چائنا بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے اور روس کی بیک پہ کھڑا ہے، اور چین کی فلسفی یہ ہے کہ بغیر جنگ کیے، بغیر اپنا کوئی نقصان کیے وہ اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرونگ کرے، جو کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہا ہے۔ نمبر 3، سعودی عرب میں جب سے محمد بن سلمان ال سعود کے پاس اختیارات آئے ہیں وہ امریکہ سے ماضی کی طرح ہر معاملے میں احکامات ریسیو نہیں کر رہا، بلکہ بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور امریکہ کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے وہ آپ ایک واقعہ سے آپ کو اس سے آپ ایکسپلین ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ 15 جولائی 2022 کو جب جو بائیڈن سعودی عرب پہنچے تو مکہ کے گورنر نے اس کا استقبال کیا، جبکہ ٹرمپ نے جب وزٹ کیا تھا تو اس وقت عرب کے کنگ نے اسے ریسیو کیا تھا۔ چوتھا، آپ بھارت کی طرف ذرا دیکھیں کہ وہ تجارتی تعلقات روس، چین اور سعودی عرب سے مضبوط رکھنا چاہتا ہے، اور بھارت امریکہ کی باتیں بالکل نہیں مانتا اور صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ پانچواں، اس خطے میں سب سے زیادہ جو بہترین امپورٹنٹ جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ پاکستان کی ہے۔ پاکستان امریکہ کو یس باس ماننے سے انکاری ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر امریکہ ڈپریشن میں ہے، جبکہ وہ دنیا میں لیڈ رول ادا کرنے کا خواہاں ہے، جو کہ بدلتے حالات میں ممکن نہیں۔ اور جو بائیڈن تقریر کر رہا تھا وہ اسی وقت وہ تقریر کر رہا تھا کہ وہ دنیا کے اندر بہترین رول جو ہے
وہ پلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہ جو سارا میں نے حالات آپ کو بتائے ہیں اس میں امریکہ کے لیے یہ ممکن نظر نہیں آتا. یہ ڈپریشن کی وجہ ہے جس کے رزلٹ میں جو بائیڈن نے یہ کہا. اب اس کانٹیکس میں جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ یاد رہے کہ پاکستان کی اس کو سخت ضرورت ہے. ناظرین میں رپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ کو پاکستان کی اس وقت سخت ضرورت ہے. وہ پریشان ہے کہ پاکستانی کی عوام، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین، وہ بہت پریشان ہے کہ پاکستان کی عوام اس سے بہت دور ہٹ گئی ہے، اور اس وقت پاکستان میں امریکہ کے خلاف جتنی نفرت ہے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. چند سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو گرین کارڈ دے کر قوموں کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. جو میرے دوستوں نے امریکہ سے جو کہ بہت اچھی پوزیشنز میں جو مجھے خبریں دی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سوچ رہا ہے کہ وہ اپنی کون سی اسٹریٹجی بنائے کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کے قریب لایا جا سکے اور پاکستان سے یعنی جو نفرت ہے امریکہ کے خلاف اس کو ختم کیا جا سکے. اب اس ساری بیک گراؤنڈ میں جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سٹیٹمنٹ بھی سامنے رکھیں. جو بائیڈن نے پاکستان کو ڈینجرس ملک کہا، پھر خود ہی ایکسپلین کیا نیوکلیئر ویپنز وداؤٹ کوہیژن. میں اس کو بالکل ایسے نہیں سمجھوں گا کہ وداؤٹ کوہیژن صرف نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے جو نہیں کہا گیا ہمیں وہ بھی سمجھنا چاہیے. وداؤٹ کوہیژن پاکستان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. ناظرین یہاں کوہیژن کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ نہیں ہے، یعنی پاکستان میں اداروں کے اندر یا سب کے اندر یونٹی نہیں ہے. اور آپ ناظرین دیکھیں یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے نفرتیں بڑھا لی ہیں شخصیات کے درمیان، اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان. کیا ہم سارے سکیٹرڈ نہیں ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی اپنے آپ کو دیکھیں. ایک پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہے، ایک کی سندھ میں حکومت ہے، ایک کی پنجاب اور کے پی کے میں حکومت ہے، اور ہر وقت ایک دوسرے کی حکومت گرانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. البتہ جو بائیڈن کی نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے. ناظرین وہ کیسے غلط ہے؟ جو بات ہم سمجھتے ہیں وہ جو بائیڈن بھی سمجھتا ہے. ناظرین میں اپنی سروس کی وجہ سے یہ معلومات رکھتا ہوں کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام، یہ ذرا آپ میری بات کو آپ غور سے سن لیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے، اس کو اپ گریڈیشن کے لیے اسٹریٹجیز بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پھر ڈھاتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. کم از کم کوئی انسانی دماغ جو ہے اس کا احاطہ تک نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو کوئی پولیٹیشین حکومت میں آتا ہے اسے سارا کچھ معلوم ہوتا ہوگا کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیا اسٹریٹجیز ہے. خط ترجمہ رکھیں. جو حفاظت کرتے ہیں ایون جب وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں تو اگلے دن ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب ہمارے نیوکلیئر ایسٹس یا ویپنز کی کیا پوزیشن ہے. تبدیل ہونے کے بعد جو کچھ تھا ان کے لیے ایک ایلوژن ہے، حقیقت ان کو معلوم نہیں ہوتی. پھر حقیقت ان کو معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے چارج لیا ہوتا ہے. اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کب سے سونگھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس کیا ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، لیکن الحمدللہ
میں بڑے کانفیڈنس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب ناکام ہیں۔ جب یہاں بات آتی ہے تو ہمارے ادارے بہت ہائی پریز یعنی بہت تعریف کے مستحق ہیں۔ باقی باتیں سب علیحدہ، جہاں تعریف بنتی ہے وہاں آپ دل بھر کے، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رج کے تعریف کریں آپ ان کی، یہ بات دنیا کو معلوم ہے۔ اور جو بائیڈن پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اتنا غیر ذمہ دار بیان دے ہی نہیں سکتا، اس لیے ان ساری سچویشن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے ٹھیک ہے نیوکلیئر پروگرامز اور ویپنز کے بارے میں بات کی، لیکن ان فیکٹ ہی واز ریفرنگ ٹو پاکستان، اور پاکستان میں کوشچن بالکل نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور میں تو پھر کہوں گا جو بائیڈن، تھینک یو، آپ نے ہمیں ہماری کمزوری بتائی۔ ہم واقعی خطرناک ملک ہو سکتے ہیں کیونکہ وداؤٹ کوہیژن ہم میں یعنی یونٹی نہیں ہے، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے میڈیا کو، سب سے بڑھ کر ہماری عوام کو اس ڈپریس شخص جس کا نام جو بائیڈن ہے اور وہ دنیا کے پاورفل ملک کا اس وقت صدر ہے، اس کی بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو یونائٹ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔